नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। आपसे वादे के मुताबिक सूरत अल कहफ, इसकी रिफ्लेक्शंस और जो जो इसमें से लेसन्स हम ले सकते हैं, जो कि हमें इसमें दुनिया के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सॉल्यूशंस मिलते हैं, उसको डिस्कस करना है। और वो इंशाल्लाह ताला आज हम पूरी सूरह कहफ में से जो हमने लर्निंग पॉइंट्स निकाले हैं उसको देखेंगे। तो सूरह कहफ 110 आयत हैं और 6360 वर्ड्स हैं। अल कहफ का मतलब द केव है, और इसका नाम जो है वो उसी रेफरेंस से रखा गया कि जिसके अंदर यूथ थे, यंगस्टर्स थे, और वो केव के अंदर जाके उन्होंने पनाह ली थी। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर मजमूई तौर पर 8 हिस्सों में इसको तकसीम किया जा सकता है सूरह कहफ जो है उसको। इसमें पहला जो हिस्सा था उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक खुतबा है पहली 8 आयत के अंदर। और इसमें याद रखिए कि जो 10 आयत हैं वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद करने को भी फरमाया, कहा, ताकीद की, और फितने दज्जाल से बचाने के लिए भी वो आयत हमें काम आती हैं। ठीक है। तो उसमें से पहली 8 जो हैं वो अल्लाह ताला ने एक खुतबा दिया है, उसके अंदर चंद चीज़ें बताई गई हैं। फिर 4 मेन स्टोरीज़ हैं, बड़ी स्टोरीज़ हैं। उसमें से जो दूसरा हिस्सा है उसमें असहाब कहफ की स्टोरी है। तीसरे में अल्लाह की तरफ से एक और खुतबा आता है। चौथा जो है वो 2 आदमियों की कहानी, जो दूसरी बड़ी स्टोरी है, मेन स्टोरी, वो चौथे हिस्से के अंदर आपको मिलेगी। फिर पांचवा जो है दरमियान में एक बहुत लंबा खुतबा है, एक बहुत लंबा जो है वो आयत का मजमुआ है, जिसके अंदर आयत नंबर 45 से 59 तक। और ये आयत जो है वो आपस में आपको लिंक भी नज़र आएंगी, इसके अंदर भी आपको बहुत सारी लेसन्स नज़र आएंगे। फिर जो छठा हिस्सा है मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, जो तीसरी कहानी है सूरह कहफ की। और सातवां हिस्सा खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी का। और फिर आठवां जो है वो एंड में भी खुतबा आ जाता है। तो ये जो बीच बीच में आयत आती हैं कहानियों के अलावा, जो स्टोरीज़ के अलावा जो आयत हैं, उनके अंदर फिर हमें वो लेसन्स मिलते हैं। अब देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि ईसाईयत जो है वो किस तरह बतदरीज दज्जालियत की तरफ गई, और इसीलिए इसका जो आगाज़ होता है सूरह कहफ का, वो ईसाइयों से ही होता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो इस्लाम का पैगाम लाए, अल्लाह ताला एक है और सिर्फ हमने उसकी बंदगी करनी है, एक तौहीद के ऊपर थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम तर अम्बिया के साथ साथ। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मोज़ाती तौर पर बेटे अता हुए थे बग़ैर बाप के। तो ये मोज़ा दिखाया ही इसलिए गया था हज़रत ईसा का, ताकि लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर ईमान लेके आएँ। अब कई सौ साल तक जो फॉलोअर्स थे ना हज़रत ईसा के, वो एक अल्लाह पर ईमान लेके रखते रहे, वो दीन भी खालिस रहा। और असहाब कहफ उन्हीं में से थे जो कि एक अल्लाह के ऊपर जो है वो ईमान लेके आए थे, और उन्होंने ये यंगस्टर्स थे, इन्होंने अपने दीन को खालिस किया था। और जो ये जो जहाँ जिस शहर में, जिस बस्ती में रहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अकायद बिगड़ते चले गए, ईसाइयों के अकायद बिगड़ते चले गए। और असहाब कहफ चूँकि एक खालिस दीन के ऊपर थे, तो इनकी कहानी जो है वो ईमान वालों की कहानी के तौर पर बताई गई है। थे ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स में से। अच्छा, अब कई सौ साल बाद रूमी हुकूमत ने ईसाइयत को अपना सरकारी मज़हब करार दिया था, और इसको पोलीन डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, जिसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी। इसमें ईसाइयत जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं थी, मीनिंग के एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में वो बिलीव नहीं करते थे, बल्कि 3 खुदाओं का तसव्वुर था, जो कि ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने दिया। तो जो भी इसके अलावा किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट देता था, बात करता था, एक अल्लाह की बात करता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। जिसकी वजह से ये जो आप देखिए असहाब कहफ भी हैं, इनको छुपना पड़ा जाके। तो
اب دیکھیں کئی سو سال تک جب یہ ٹرینٹی کا تصور رہا اور گورنمنٹ کے لیول کے اوپر یہ امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا، کئی سو سال تک دین کے نام پر قتل و غارت گری کے خلاف ایک نئی تحریک اٹھی، اور یہ کرسچینٹی کے اندر اس نے سرے سے اللہ کا انکار کر دیا، یعنی کہ ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ گئے کہ ہم کچھ بھی نہیں مانتے، اور سائنس کے نام پر تمام کائنات کو لاجک کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش ہوتی رہی، اور مکمل طور پر ایک مٹیریلسٹک دور کا آغاز ہوا جس کے اندر بالکل ایتھیزم تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹوٹل انکار تھا۔ اور یہ عیسائیوں میں جو دنیاوی ترقی کی اس دوڑ میں اخلاقی اور روحانی صحت کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں، یعنی جو اسپریچول گروتھ ہوتی ہے یا جو اپنے مورلز اینڈ ایتھکس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اس کو بالکل سرے سے اگنور کر دیا تھا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ صرف دنیا کے اندر انسان کو بس ساری خوشی مل جائے اور ساری سکسیس مل جائے، اور سارے بلیو کیا کرتے ہیں، زیادہ تر کا جو یہاں پر بلیو ہے کہ آپ نے جو دیکھ سکتے ہیں اور جو سن سکتے ہیں اور جس کو محسوس کر سکتے ہیں بس وہی اصل ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو نیا ایرا شروع ہو رہا ہے تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ٹوٹل ڈینائل، اور اس میں جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ عیسائیت ٹوٹل، اور یہاں سے پھر اب یہ دجالیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، اور عبدی ہی اپنے بندے پر کتاب اتاری، میننگ یہ کہ یہ بندگی، اللہ کا سلیو ہونا، یہی اس کی عظمت، انسان کی عظمت اس میں ہے کہ اللہ کی سلیوری میں آ جائے، اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے۔ اور یہ کتاب کیسی ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ خرابی نہیں ہے، کوئی کریکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، قیمن ہے یعنی اسٹریٹ اسٹینڈنگ ہے، بالکل سیدھی مستقیم درست معتدل عدل والا ہے، سیدھی کرنے والی ہے، یعنی جو بھی اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے، یعنی جس کے اندر ٹیڑھ آ گئی عقیدے کے اندر، اتنی کنفیوژ، اب آپ دیکھیں نا ٹرینٹی کا جو تصور تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی کلیئرٹی رکھی ہے کتاب کے اندر کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں کہ اصل میں اللہ کا تصور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق مالک مدبر وہ ہے کون، اور کیسے اس کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کتاب آئی ہے اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی جائے ایک شدید قسم کی پکڑ کی، اور مومنین کو خوشخبری دی جائے کہ جو بھی وہ کام کریں گے اس کا بہت اچھا اجر ان کو ملے گا، اور پھر یہ کہ ان کو بھی وارننگ دی جائے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اور یہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، تو ان کو یہ ایک وارننگ کے طور پر کتاب آئی ہے تاکہ بتایا جائے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا، کبرت بہت ہی بڑی خوفناک چیز ہے، کوئی بات یہ جو ان کا کلمہ جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایونچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا ٹوسٹ اور اتنا شدید اس کے اندر ٹیڑھ آئی ان کے دین کے اندر کہ پھر وہ اس قدر خراب قسم کی چیز کے اندر چلا گیا کہ فتنہ دجال میں کنورٹ ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے، اینٹی کرائسٹ کے اندر، اور پھر وہ کس طرح سے اس نے آ کے تباہی مچانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میرے ہوتے ہوئے آیا تو اس کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، لیکن اگر میں نہ ہوں تو ہر شخص خود کو بچائے، یعنی کہ کسی میں اتنی تاب نہیں ہوگی کہ وہ دجال کے آگے سٹینڈ لے سکے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں دجال سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھیں، اور اس میں جو ایک آیت میں بیچ میں آیا ہے نا 6 نمبر آیت، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالیں ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اس چیز کے اوپر، آپ افسوس کر کر کے، غم کر کر کے، تو آپ یہ دیکھیں اتنی زیادہ پریشانی کی کیا وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں کے اندر یہ خرابیاں جنم لیں گی جو دجالیت کو میں کنورٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، جو ججالیت کے کو لانے کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اپسیٹ ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہیں افسوس کر کر کے کہ کسی طرح سے وہ لوگوں تک یہ میسج پہنچا دیں۔
امام نووی فرماتے ہیں کہ امت کا سب سے بڑا امتحان دجال ہوگا، اور دنیا ایسی خوبصورت کبھی بھی نہ ہوئی ہوگی جیسے دجال کے فتنے کے دوران بنائی جائے گی، اور یہ ایسا امتحان کبھی آج تک نہ ہوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اسی صورت میں آیت نمبر 7 اور 8 میں فرماتے ہیں انا جعلنا ما الارض زینۃ اللہ علی لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہ صعیدا جرزا، کہ بے شک ہم نے زمین پہ جو کچھ بنایا ہے وہ اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس کا پرپس کیا ہے، اس زینت کا، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ان کو ٹیسٹ کیا جائے، ان کی آزمائش کی جائے، ایہم احسن عملا، کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو زینت ہے، خوبصورتی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسی کے عیش و عشرت کے اندر گم ہو کے بیٹھ جائیں، ہم اس کو یوز کریں اللہ تعالیٰ کا پلیجر لینے کے لیے، ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ڈسکنیکٹڈ رہتے ہوئے ہم اس کو استعمال ضرور کریں، لیکن ہم اس کے اندر امپریس ہو کے غرق ہی نہ ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَ صَعِيدًا جُرُزًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بنا سکتا ہے بالکل چٹیل میدان، تباہ ہوا۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جنگیں چل رہی ہیں، ایک بم پھٹتا ہے اور وہ اتنا ہیوج جو ہوٹل ہوگا، یا اتنے زبردست زبردست جو ایئرپورٹس بنے ہوں گے، یا کوئی بھی چیز ہے اتنی ترقی کی ہوئی انسان نے، ایسی زبردست بلڈنگز، وہ ساری چورم چور ہو کے زمین کے اندر دھول مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اور پھر ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف اور یہ جو کتبے والے ہیں، یہ اللہ کی آیات میں بہت عجیب سی چیز ہے؟ یعنی the strange miracle اور ایونٹ، یہاں پر اگلی آیت میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ضرور فوراً ہی اس کے بارے میں بتانا شروع ہو جائیں گے کہ وہ میریکل کیا تھا، وہ کیا عجیب چیز تھی، لیکن اس کے بجائے ہماری جو اٹینشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف مبذول کرا دی، کہ ہاں یہ ہے تو تھی، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ہی عجیب سی چیز ہے، یہ میریکل بہت اسٹرینج ہے، لیکن آپ نے کس چیز پہ غور کرنا ہے، اس واقعے سے کیا نکالنا ہے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، جب وہ ٹین ایجرز، وہ ینگسٹرز، وہ ایمان والے لوگ، انہوں نے کہف کے اندر جا کے پناہ لی اور کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیں اور ہمارے کام میں ہمارے اوپر رشد اتار دیں، بہت زیادہ رشد انڈیل دیں۔ یاد رکھیے یہ وہ دعا ہے جو ہمارے لیے بھی بچاؤ کا سامان ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب نوجوانوں کی جگہ ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، خود آپ پلیس کیجئے ذرا اپنے آپ کو، کہ کسی ایسی سخت شدید آزمائش کے اندر، کٹھن مشکل کے اندر آ گئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، سب چیزیں جو خوبصورتی کی چیز بنائی تھی ساری کچھ تہس نہس ہو گئی ہے، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جو کہف والے تھے، کیو والے، ان کے ساتھ کیا 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 کہ ان کو سلا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر سلا کے ان کو اٹھایا۔ تو ان کی دعا کی قبولیت کس طرح ہوئی؟ سلایا پھر اٹھایا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے 10 تک ہی کیوں پڑھنے کو کہا؟ کیونکہ یہ جو ہم نے پیچھے یہ دعا پڑھی ہے نا، یہ والی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو اس کے اندر ہمیں مختلف ریزلٹس ملیں گے، ٹھیک ہے؟ دعا ایک ہی ہے، لیکن جب ہم سنسیریٹی کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو میریکلز کوئی عجیب سی چیز نہیں بن جاتی، عجبہ نہیں رہتا، بلکہ میریکلز ہر انسان کے اوپر معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، امپاسبل چیزیں بھی پاسبل ہو جاتی ہیں، اور ایک یوزول سی چیز اللہ کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایسے اپنے بندوں کے معجزاتی طور پر مدد کرنا شروع ہو جاتا ہے، بھیجنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہف والوں کو کسی اور طرح دعا قبول ہوئی تھی، ہماری جو ہے وہ کسی اور طرح دعا قبول ہوگی، لیکن ان 10 آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اس لیے ہمیں یہ ضرور مانگنی ہے دعا، چاہے کوئی بھی حالات ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا، اور اپنے لیے رشد جو ہے اس کی دعا کرتے رہنا ہے۔ اب واقعہ شروع ہوتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سچ کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ تھا، اصل سچ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور کسی کو نہیں معلوم، سب ہسٹری سے ہی پتہ کرا رہے ہیں نا کہ کیا تھا۔ تو اب دوسرا حق سے پتہ مطلب ہوتا ہے بامقصد، پرپس ہے اس کا، ایک ریزن ہے اس کے پیچھے، کہ اس نے
سلایا اس کی اصل وجہ کیا تھی، کیوں سلایا، اور اس کو ان کو واپس اٹھانے کی کیا وجہ تھی؟ لوگوں نے اصل میں وہ مقصد بھلا دیا، گنتی میں لگ گئے، سالوں کی گنتی میں لگ گئے، لوگوں کی گنتی میں لگ گئے، کتنے تھے سلیپر کیف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا مقصد کچھ اور تھا، حق کے پیچھے، اور حق کے ساتھ کا مطلب رائٹ فلی، کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کا حق تھا۔ اللہ ہی کا حق ہے بتانے کا، اس چیز کو بھی بتانے کا، اور یہ کہ اللہ کا حق تھا اس کو بچانے کا، اللہ کا حق تھا ان کو مدد بھیجنے کا، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں نے اس عقیدے کو خراب کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے اور ان کی ہدایت اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے بڑھا دی تھی، عیسائیوں نے اس عقیدے کو خراب کیا تھا، اور یہ لڑکے، یہ بچے کوئی بڑے علماء نہیں تھے، صرف ایمان تھا ان کے پاس، اور بڑے بڑے علماء نے ان سے سیکھا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بادشاہ، شیوخ جو تھے، انہوں نے ان کی زندگی سے لیسن لرن کیا اور ان کا عقیدہ ٹھیک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی ہدایت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب دیکھیے کہ پہلی اور جو دوسری اور آخری جو کہانی ہے، تین کہانیاں اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس میں ایمان والے کمزور اور کفر والے تو جو سوری جو کہانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو شروع کی جو دو کہانیاں ہیں اس کے اندر ایمان والے بہت کمزور ہیں، اور کفر والے جو ہیں وہ ذرا طاقتور ہیں۔ دوسری کہانی میں ابھی آپ پڑھیں گے، دو باغوں والی، جس کے اندر جو باغ والا تھا شخص، تو وہ کفر کر رہا تھا لیکن وہ مالی طور پر بہت طاقتور تھا۔ یہ اصحاب کہف، اس کے اندر اصحاب کہف کمزور ہیں، اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، اور وہ باقی لوگ جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ پھر جو دوسری کہانی آتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی، اس میں ایمان کے مطابق برابر برابر ہیں، اور آخری کہانی میں حق جو ہے اس کو اب مکمل کنٹرول آ گیا ہے۔ تو اب آپ یہ بھی سوچ لیجئے کہ یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ہسٹری اپنے چینج کرے گی خد و خال، اور کیسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائے گا کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب کہ ایمان جو ہے اور اللہ کا جو دین ہے وہ ظاہر ہوگا اور اوپر جو ہے وہ رہے گا۔ اب دیکھیے کہ ساری جو کہانیاں ہیں سورہ کہف کے اندر جو بتائی گئی ہیں، واقعات جو بتائے گئے ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا ہے پہلی چیز ہم جس کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، دیٹ از آر فیوچر۔ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت ہم پریشان رہتے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر ان ینگ لوگوں کی، وہ جو ٹین ایجرز ہیں، ان کی کہانی بتائی گئی ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں انہوں نے کیسے اپنے ایمان کو بچایا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں وہ ہمارا مال ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، اور یہ وہ شخص تھا دو باغوں والا جو دوسری کہانی کے اندر آتا ہے کہ جو کہتا ہے جی میں تمہارے سے مال اور دولت میں بہت زیادہ ہوں۔ تو ہمارے لیے اس کو بھی سیٹل کر دیا گیا کہ جی یہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دن رات کھلاتے رہیں۔ تیسری چیز جس کے بارے میں ہم بہت وریڈ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ ایکسپیرینسز ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم کیسے ٹیکل کریں، کیسے ہم ان کے ساتھ ان کو اس میں سے ریکور کریں، اور کیسے ہم ڈیل کریں ان معاملات کے ساتھ۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم تیسری جو کہانی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی، اس کے اندر یہ انسیڈنسز ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ واقعات ہوتے ہیں، اور یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس سے ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی ہمیں سکھایا جائے گا۔ اور آخری سٹوری ایک بادشاہ کے بارے میں ہے جو پوری دنیا میں جو ہے وہ درست کر رہا ہوتا ہے معاملات لوگوں کے، جسٹ گوئنگ اراؤنڈ فکسنگ تھنگس اور کریکٹنگ اسٹف، لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے چیزیں کر رہا ہے۔ تو یہ آؤٹ کم آ جاتا ہے پھر ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے، پہلی تین کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں ایمان کے بارے میں، اور آخری جو کہانی ہے وہ ہمیں عمل کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے جب ہمارے پاس ایمان ہو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کہتے تھے نا کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، اور پھر ہمارا ایمان اور بڑھتا گیا۔ تو یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں۔ ہمارا عمل اگر ہم پرفیکشن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو پرفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر ٹائم لگانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم ان سب تینوں ایریاز کے اندر ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ جب ہم بغیر ایمان کو نرچر کیے ہوئے پہلے ہی عمل کے اندر کود پڑتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ پرفیکشن کی سٹیج پہ نہیں جاتا۔ لگتے تو ہم بہت ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا دل ہے، اس کی مضبوطی ہے، اور اس کے بعد ہم عمل کے اندر جمپ لگائیں اور زیادہ زیادہ عمل کریں، اچھے اچھے عمل کریں، تو ایمان کی بڑھوتری بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ۔
اب یہ جو چار کہانیاں ہیں اس کے بارے میں ہم ایک چھوٹا سا یہ اس میں دیکھ لیتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو یہ امیج نظر آئے گی کہ آیت نمبر 9 سے 26 تک ہم نے سورہ کہف میں پڑھا ہے اصحاب کہف کے بارے میں، جو کہ ٹرائل آف فیتھ ہے اور ٹرائل آف یوتھ ہے، یعنی جو آزمائش ہے انسان کی عمر، ینگ عمر ہونے کی اور ایمان کی اور دین کی، جو ایک ٹیسٹ ہے دین کا۔ اور یہ جو کہانی ہے یہ چند ایسے نوجوانوں کی ہے جس میں ان کو سلا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی اپنے دین کو پروٹیکٹ کیا، اور یہ نکل گئے تھے اپنے لوگوں سے، ویل ٹو ڈو تھے، ان کے پاس اچھے بڑے گھر تھے، سیٹل تھے، اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ جا کے انہوں نے ایک کہف میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پناہ لینا زیادہ مناسب سمجھا۔ اور پھر یہ کہ آ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی، وہ جو دعا انہوں نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت نازل کی، اور 309 سال تک یہ سوتے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو کہانی ہے آیت نمبر 32 سے 43 تک، یہ دو باغوں کی کہانی ہے، دو لوگوں کی، دو آدمیوں کی کہانی ہے۔ ایک شخص کے پاس دو باغ تھے، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے پاس ایک شخص کے پاس بہت مال دولت بچے اولاد تھا۔ تو یہ ہے ٹرائل آف ویلتھ اینڈ چلڈرن، یہ جو کہ آزمائش ہے، ایک ٹرائل ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ، مال کی آزمائش، ٹھیک ہے، مال کا جو فتنہ ہے وہ۔ تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اس کہانی میں کیا ہوا، کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس، اس شخص کے پاس دو باغ ہیں، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کو اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے وہ سب کچھ ملا ہے۔ تو ہوا کیا کہ اس کا سارا مال سب کچھ تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے پشیمانی تو ظاہر کی، لیکن وہ بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 50 جو ہے اس میں آپ بالکل مڈل میں سورت کے تقریباً ابلیس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ابلیس ہے وہ جو کہ بیسکلی پولنگ دا اسٹرنگز آف فتنہ، جو فتنہ برپا کر رہا ہے نا انسانوں کے اندر، یہ ابلیس ہی ہے، جس کو بیچوں بیچ سورہ کہف میں ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے 50 نمبر آیت کے اندر کہ کیا پھر تم اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے وہ اپنا سیویئر اور اس کا پروٹیکٹر بناؤ گے میرے بجائے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے، ہم جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں اور اتنے بڑے ظالم ہیں، تو تم کیسے شیطان کو جو ہے وہ اپنا دوست بنا لو گے؟ اور یہ سوال ہمارے لیے جھنجھوڑنے والا سوال ہے، کہ جو شیطان ہمارے لیے یہ فتنے کوز کر رہا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر ہمیں انگیج کر کے ہمیں دنیا سے وہ کر رہا ہے، اس کے اندر انوالو کر رہا ہے، اور ہمیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر چاہ رہا ہے کہ ہم فیل ہو جائیں، ہم آگ میں جھونکے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے رسوا ہوں، شرمندہ ہوں۔ کیسے ہم اس کو دوست بنا لیں گے؟ کیسے اس کی عبادت میں لوگ لگ جاتے ہیں؟ کیسے اس کو جو ہے اس کی بات ماننا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتے ہوئے ہوتے ہوئے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، وہ شیطان کا راستہ لے لیتے ہیں؟ اور آج کل اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ شیطان کی پوجا، شیطان کا جو دین ہے جو اس نے بنایا ہے، جس کے اندر انتہائی غلیظ خراب چیزیں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں کیا کیا کچھ ہونا، اور اتنی بری بری چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ سوال کتنا لاجیکل ہے کہ تم اپنے دشمن کو کیسے دوست بنا لو گے، اور کیوں بناؤ گے، کیوں کرتے ہو ایسے؟ اب جی جو تیسری کہانی شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی، یہ آیت نمبر 60 سے 82 تک، 60 to 82، جس کے اندر حضرت موسیٰ جو ہیں، ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ نالجبل دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے شاید یہی کہا کہ میں نہیں جانتا میرے سوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فوراً ہی ان کی پکڑ کی اور کہا کہ تمہارے سے زیادہ علم والے ایک ہیں خضر، ان کے پاس تم نے جانا ہے اور تم نے ان سے سیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک بہت کٹھن اور مشکل سفر طے کیا، اور یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کاموں میں، چاہے ہم کتنا ہی نالج لیے ہوئے ہوں، چاہے قرآن کا بھی نالج ہو ہمارے پاس، چاہے دنیا کا بھی علم ہو، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ جو ٹرائل ہے نالج کا، اس کا پتہ چلے گا، اور اسی میں ہماری یہ جو آپ کو پتہ ہے نا، سارے ٹرائلز کے سولوشنز بھی ان آیات کے اندر آ جاتے ہیں۔
اس کے بعد پھر ہمیں ٹرائل آف اتھارٹی آ جاتا ہے، اور یہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ جو آیت نمبر 83 سے 98 تک ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا جو ہے وہ مرتبہ دیا، اس کو کنگ بادشاہ بنایا تھا، اور یہ اس نے نالج کو، اپنے اپنے دین کو، اپنے قوت کو، ہر چیز کو جو ہے وہ کمبائن کیا، اور لوگوں میں بہت بہترین کام کرتا رہا، اور یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک پوری قوم کے لیے اس نے جو ہے وہ ایک سد بنایا، ایک ڈیم سا بنایا، اور اس نے وہ پورا جو میٹل کے ساتھ اپنی انجینئرنگ یوز کرتے ہوئے بہت اسٹرانگ قسم کا وہ بنایا، جس میں یہ ٹرائل آف اتھارٹی کو کس طرح سے وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے، کہ جو اقتدار کا جو ایک بڑی ٹرائل ہے۔ تو یہ اس میں ہم انشاءاللہ یہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں 4 ٹرائلز، پہلی سٹوری، اس کا سولوشن بھی آپ پتہ چلے گا اسی صورت کے اندر سے، جو کمپینینز آف دا کیو ہیں، اصحاب کہف۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جو اس کا نام ہے نا، کمپینینز آف دا کیو، اصحاب، اسی سے آپ کو ہنٹ مل جاتی ہے کہ پہلا سولوشن کیا ہے۔ جب دین کا امتحان ہو، آپ کا یوتھ کا امتحان ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز کیا عطا فرمائی تھی جو دنیا میں دیے تھے؟ اصحاب، صحابہ کرام، ان کی کمپنی۔ تو اگر ہم اپنے یوتھ کے ٹرائل کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی کمپنی میں رکھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت کے اندر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اب آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں۔ اور مت مانیے کہنا ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ سو پہلا جو یہ ٹرائل ہے جس میں ہم اپنے یوتھ کو کیا دیں؟ اچھی کمپنی، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا کہ جس میں جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے ہی اس کے اندر سیلف سیٹسفیکشن کے لیے اپنے ورلڈلی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، زینت کے اوپر، دنیا کی آرائشوں میں اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچنا ہے، اور ایسے لوگوں کی کمپنی لینی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد ہو جائے۔ سو گڈ کمپنی، صالح لوگوں کا ساتھ، یہ بہت ہی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو دین کا ٹرائل ہے یا یوتھ کا جو ٹرائل ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ سیکنڈ سولوشن، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو کو لوگ ایمان لائے اور ان کے اچھے اعمال انہوں نے کیے تو ہم ان کے اچھے اعمال ضائع نہیں کریں گے۔ ہم اس کا جو اجر ہے، جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا، تو ایٹ یوتھ، مطلب چھوٹی عمر کے اندر ہی یا ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اچھے اچھے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے کام، اچھے کام، لوگوں کی مدد کرنا، مسکرانا، صدقات دینا، اگر ہماری یوتھ اس کام کے اندر لگ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ان کا فوکس جو ہے وہ جنت ہو جاتا ہے، اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا سے امپریس ہونا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ کہ دنیا کے اوپر بہت زیادہ اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، یہ پھر انسان اس فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب یاد ہوتا ہے تو ہمیں اس کی طرف ابھارتا ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، اور اس کے ذریعے سے مل کے ایز اے ٹیم ہم اچھے کام کریں، مل کے جو ہے وہ نیکیوں کے اوپر قائم رہیں، اور یوتھ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ینگسٹرز کوئی گڈ ڈیڈ میں لگ جائیں، کسی پروجیکٹ کے اندر ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہ جو چیز ہے، جب انسان فوکس ہو جاتا ہے اور اپنے جنت بنانے کے لیے لگ جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرائل سے وہ بچ جائے گا۔ اور دیکھیے کہ یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے دنیا کی خوبصورتی اور آرام چھوڑ بھی دیں تو اجر ضائع نہیں ہوگا، جیسے یہاں پر کہا ہوا ہے نا کہ ہم نہیں اجر ضائع کریں گے۔ اس لیے
उस वक्त देखने में लगता है कि हम जो है वो इतना ज़्यादा दुनिया में फ़ायदा आ रहा है, लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं अल्लाह की खातिर किसी काम में। बाकी सारे लोग मसलन किसी म्यूज़िकल प्रोग्राम में गए हुए हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट में इंजॉय कर रहे हैं, और हम जो हैं वो किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को ब्लड डोनेट करना है और हॉस्पिटल में हम कामों में लगे हुए हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ है, मेहनत कर रहे हैं, देखो फ़लाँ लोग तो कितना इंजॉय कर रहे हैं। तो उस वक्त देखने में तो लगता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि अजर ज़ाया नहीं होता, वो सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। यानी इतनी हसीन जन्नत की तस्वीर करी यहाँ पर की है कि उन्हीं लोगों के लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं, इतने खूबसूरत गार्डन्स हैं जिनके दामन में नदियाँ बह रही होंगी, आबशारें होंगी, स्ट्रीम्स होंगी, और उन्हें वहाँ पे बहुत ही लग्जूरियस जो है वो चीज़ें पहनने को मिलेंगी। यहाँ पर सोने के कंगन की बात हो रही है और रेशम की बात हो रही है, लेकिन ये कि जो इंसान को दिल चाहेगा लग्जरी जो है इंतहा की लग्जरी वहाँ मिल जाएगी। और मोटे रेशम के टीक लगाए बैठे होंगे, यानी ये जो कपड़े होंगे मोटे रेशम के और पतले रेशम बारीक के, और टेक लगाए, यानी जैसे चिल करते हैं ना हम, जैसे बहुत शौक होता है जस्ट चिलिंग करें, रिलैक्स करें, वो वाला टाइम जन्नत के अंदर मिल रहा होगा। ठीक है, तख्तों पे बैठे, और बहुत ही अच्छा बदला होगा, बहुत ही अच्छी आराम गाह होगी, यानी कंप्लीट रिलैक्सेशन की स्टेट मिल जाएगी। तो दुनिया की जो जीनत है वो तो एक आजमाइश है, एक टेस्ट है, लेकिन जन्नत की जो जीनत है वो एक इनाम है, एक गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, कि वो अल्लाह ताला उन लोगों को जिनको डिज़र्व करेंगे। और देखिए, ये याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अर्श के नीचे क़यामत के दिन 7 लोग होंगे, वो बहुत ही रेयर, वो लोग जो हाईएस्ट क्वालिटी वाले, उनमें से एक वो होंगे, वो लोग जो यंग एज में, अपनी यूथ में, जिनका दिल मस्जिद में लगा रहता था, इबादत में लगा रहता था, जिन्होंने बुराइयों से अपने आप को रोके रखा था। तो क़यामत के दिन उनको बहुत हाई रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे। दूसरी स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं, टू गार्डन्स वाली स्टोरी, जो ट्रायल है और टेस्ट है वेल्थ और फॉर्चून का। और उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? वदरिब लहुम मसलन हयात दुनिया कमा अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दि फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। और बयान कीजिए उनके लिए मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की, जैसे पानी कि हमने उसे उतारा आसमान से, फिर उसके साथ मिलजुल कर निकल आया ज़मीन का सब्ज़ा, फिर वो हो गया चूरा चूर, उड़ाए फिरती हैं उसे हवाएं, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखना है। यानी जो ट्रायल है ना वेल्थ का और फॉर्चून का, जब इंसान को ये यकीन होता है कि ये दुनिया की ये बेसबाती ख़त्म हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बाकी रहने वाला, चाहे कितना ही मैं अमीर हो जाऊं, कितना ही मैं इस दुनिया में मेरा बिजनेस फ्लरिश करे, वो एक दिन सब ख़त्म हो जाना है, कोई काम नहीं आएगा। तो फिर इंसान जो है वो, उसको ये चीज़ करप्ट नहीं होने देती। और जब ये याद रहता है मालू वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, और माल और बेटी दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला, और बाकी रहने वाली तो नेकियां बहुत बेहतर हैं तेरे रब के नज़दीक, सवाब के लिहाज से भी और उम्मीद के एतबार से भी, कि ज़्यादा उम्मीद किसके लिए की जा सकती है? जो इंसान आखिरत के लिए नेकियां कमाता है। और फिर आखिरत को याद करना भी इसका एक सोल्यूशन है। वह यौमन सय्यरुल जिबाला, जिस दिन हम चलाएंगे पहाड़ों को, व तरल अर्द बारिज़ता हूँ, और तुम देखोगे ज़मीन को क्या, बारिज़ता हूँ, बिल्कुल साफ और चटियल, व हशरनाहुम, हम सब को जमा कर लेंगे, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने हज पे देखा है, सब जमा होते हैं एक ही, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा भी हो, चाहे किसी की कितनी ही बड़ी औलाद हो, बड़ा ही ख़ानदान हो, कोई पता नहीं किसी पहुंचे हुए उसका ट्राइब का बंदा हो, लेकिन वो भी उसी तरह से जो है वो उसने इहराम पहना होता है। तो क़यामत के दिन जब हम सब जमा किए जाएंगे, तो हम सब के सब जो है वो बग़ैर कपड़ों के, एक ऐसी आजिज़ी वाली हालत होगी उस दिन, कोई किसी के जो दुनिया के दौलत है, या कोई पता नहीं होगा कि किसकी क्या पोजीशन थी, क्या वो था, उसके पास माल था नहीं था, जायदाद थी, क्या ख़ानदान था, बच्चे थे। और सब के साथ क्या होगा? वो उर्दू अला रब्बिका सफ़ा, वो पेश किए जाएंगे अपने रब के सब सामने सफ़े बांधे हुए। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? लगत जी तुमूना कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, आ गए हो ना हमारे पास जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। बल जाम तुम, बल्कि तुम तो ये समझ रहे थे, अल्लाह नजअल लकुम मौइदा, कि तुम्हारे हम तुम्हारे लिए एक वादे का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं करेंगे। यानी तुम्हें लग रहा था कि ये कोई मीटिंग का टाइम ही नहीं होगा हमारे पास, कि हम तुम्हारे साथ कोई
کوئی بات ہی نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ابھی آیات گزری ہیں، اس کے اندر دنیا کی جو حسن ہے اس سے ڈیل کرنے کے بعد سولوشن ہوتا ہے کہ آخری دن کیا ہوگا، اور اس میں سارے انسان اور حیوان اور جیسے جانوروں کو جمع کر دیتے ہیں اس طرح سے سارے کے سارے ایک طرح ہانکے جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ پودے بھی بالکل خشک ہو جاتے ہیں اور ہوا اس کو ادھر ادھر اڑائے گی۔ تو یہاں پر ماؤنٹنز، جو ہم پہاڑ دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے گڑھے ہوئے، وہ ایسے چورا چورا ہو کے جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ چلائے گا۔ اور ٹھیک ہے، جو سٹیبل چیزیں بھی ہیں وہ بھی بالکل ہلکی سی اور وہ ہل رہی ہوں گی، لیکن جو باقی چیزیں ہیں جو جو اس وقت سٹیبل ہیں وہ اس وقت انسٹیبل ہوں گی اور موو کر رہی ہوں گی، اور جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی، ایبسٹریکٹ کانسیپٹس لگتے ہیں، صالحات، نیکیاں، وہ باقی ہوں گی، وہ سٹیبل اور سٹرونگ ہوں گی۔ وہ ایسے ہوں گی کہ جیسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اتنی زبردست، اور ایکچوئل ان کے اندر وزن ہوگا، میزان کے اندر تولی جائیں گی۔ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پاسٹ ٹینس کر رہا ہے کہ جیسے یہ ہو چکا ہوا ہو، یعنی ایسی اتنی یقینی چیز ہے کہ جیسے ایز اف یہ سب کچھ ہو چکی ہوگی۔ اور اب جب پہاڑوں کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اکوموڈیٹ کر رہا ہے زمین کو سب لوگوں کے جمع کرنے کے لیے۔ تو دنیا کی جو رنگینیاں نظر آتی ہیں وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، کس لیے؟ تاکہ ہر بندے کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے کہ سب کے سب وہاں پر آ جائیں۔ لیکن ایک بھی کوئی فلم نغادر منہم احدا، کوئی ایک سنگل ڈیٹ بھی جو ہے وہ کوئی ایک عمل بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ ایسا ہے جیسے آلریڈی ہو چکا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایسے جیسے ہمیں سامنے ایک طرف ٹرانسپورٹ کر دیا گیا ہے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بغیر کپڑوں کے اور سب ایسے ہی وہاں پر آئیں گے، تو بغیر ختنہ کے۔ تو اس کے بارے میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مرد اور عورتیں تو ایک دوسرے کو دیکھیں گی؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، معاملہ بہت سخت ہوگا، یعنی یہ بہت میٹر جو اتنا سیریس ہوگا، کوئی نوٹس بھی نہیں کرے گا ایک دوسرے کو۔ تو یہ جو ٹائم اینڈ پلیس آف پرومس ہے نا، موعدہ، یہ میٹنگ کا، یہ آنے والا ہے، اور یہ ہمیں مینٹلی تیار ہونا چاہیے، ہمیں فزیکلی تیار ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے ایفرٹ لگانی ہے اور کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوگا، وہ وضع الکتاب، اس دن رکھ دی جائے گی کتاب، اعمال نامہ۔ فطر المجرمین، اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے، مشفقینہ، ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، جو اس میں ہے، ویقولون، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے مصیبت، مالی حاصل کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں، سارا کا سارا کچھ گن کے رکھ لیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا سب کچھ حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب آپ تھوڑی سی دیر کے یہ دیکھیں کہ یہ جو وضع ہے نا، یہ ٹیبل کے اوپر جب آپ پلیٹ سیٹ کرتے ہیں نا کھانے سے پہلے، وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کتاب کو، یعنی اعمال نامے رکھے جا رہے ہیں، اور پھر فطر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مقام محمود پر ہوں گے نا، تو ان کو یہ مجرمین کی جو ساری سچویشن ان کے ساتھ ہے وہ دکھایا جا رہا ہوگا۔ اور یہ جو ویلتنا، یہ ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک ڈیسٹینیشن ہے جو مجرمین کی ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ان کو زیادہ پریشانی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ کیا ہے، ہو رہا ہے کہ کس قسم کی کتاب ہے۔ یہ نہیں کنسرن کہ ان کو کتنی بڑی پنشمنٹ ملنے والی ہے، اتنے بڑے بڑے مجرمین ہیں، ان کو یہ زیادہ مسئلہ ہے کہ ریکارڈ کیسے ہو گیا، ہر چیز کیسے سامنے آ گئی۔ یہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے ایسے کرمنلز کا کہ یہ اس چیز پہ شاکڈ ہیں کہ ہم نے تو بڑی چھپ کے کی تھی چیزیں، یہ کیسے سارا کچھ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، ہر چیز، ایوری سنگل تھنگ، جو خود بھول گئے گناہ کر کے، وہ سب کچھ حاضر ہوگا، الائیو، ریالٹی میں ہر چیز سامنے ہوگی، بالکل ٹرو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں، یہ جو گلٹی لوگ ہوں گے نا، ان کو کوئی ایسی وہ نہیں ہوگی کہ بڑی دلیلیں پیش کرنی پڑیں، پروف پیش کرنے پڑیں کہ تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں سورہ اسراء میں آتا ہے، کہا جائے گا اقرأ کتابک، تم خود ہی اپنی کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارا اپنا ہی نفس اس کے سارے حساب کتاب کے لیے کافی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ
شیطان کا تذکرہ آتا ہے کہ جب فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو، اور شیطان جو ہے وہ اس وقت آسمانوں پہ پہنچ گیا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہی کہانی آ، شیطان کے بارے میں سورۃ اسراء میں بھی آئی ہے، وہاں پر جوز کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس لیے وہاں پر ابلیس کی جو بات ہے جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کیونکہ جوس جو ہے ان کے اندر ایروگنس تھی، اپنا تکبر تھا، اور ابلیس کا یہ تکبر نظر آتا ہے وہاں پر اس کہانی میں۔ یہاں پر جب بتایا گیا تو کہا گیا رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہ دیکھیں کہ کرسچنز جو ہیں وہ دے بلیو دے ڈونٹ ہیو ٹو اوبے اینی لا آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے جو لاز ہیں وہ ایک کرس تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی سیکریفائس دے دی، اور اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے عیسائیوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، وہ سارے گناہ لے کے حضرت عیسیٰ جو ہے انہوں نے اپنی سیکریفائس کر دی۔ اس لیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس جو ہے اس نے لا فالو نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم فالو نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا تم اس کو فالو کر رہے ہو؟ ہاں، اس کی طرح کے بننا چاہ رہے ہو؟ اور پھر افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کہ تم اس کو دوست بنا رہے ہو، اس کی اولاد کو دوست بنا رہے ہو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو عدو تو سنگولر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مشن ہے سب کا ایک ہی ہے، چاہے اس کی اولاد ہو یا کچھ ہو، ایک ہی دشمن ہے، اور وہ ہے یہ شیطان دجال، اس کے چیلے چپیڑے جو بھی کچھ ہیں، سارے جو اس کے ساتھی ہیں جو ایول کے اوپر ابھار رہے ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی جو یہاں سے مسکنسیپشن ہے، اس کو کرسچنز کے اندر جو مسکنسیپشن ہے کہ ابلیس کو فالن اینجل کہا جاتا ہے، کہ یہ فرشتہ تھا اور اس نے جو ہے وہ اس سے یہ غلطی ہوئی تو یہ ہو گیا۔ ابلیس کا خاص طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جن تھا، یہ اینجل نہیں تھا، یہ جن تھا، یہ صرف اپنی عبادت کی وجہ سے وہاں پہ پہنچ گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک وٹنس کہا کہ اینجلز اور ابلیس، یا فرشتے اور ابلیس جو تھے ان کو اینجل بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کے اوپر۔ حضرت آدم ان کے سامنے کریٹ ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن اس سے بہت بڑے بڑے اور ایونٹس ہیں کہ جو انہوں نے نہیں دیکھے، وہ وٹنس نہیں ہیں۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنتم متخذی المضلین عضدا۔ تو یہ ایک بہت بڑا گرینڈ پلان ہے، ایک بہت بڑا پرپس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پلان بنایا ہوا ہے۔ ابلیس کو ہی ڈزنٹ ہیو دا بگر پکچر، ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا کیا پرپس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور پھر ایون فرشتے بھی اس وقت بڑا پکچر نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کو اوبے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے۔ کچھ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہو، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے احکامات کے بارے میں کچھ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہو، پھر بھی اللہ کے آگے اوبے کرنا، ہمبل کرنا اپنے آپ کو، سجدہ اللہ کے آگے کرنا، جبکہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں کرنا چاہیے ہمیں، پھر بھی اللہ کے آگے جھک جانا، اپنے ماتھے کو اللہ کے آگے رگڑ دینا، زمین کے اوپر رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو میزان ہے نا، یہ جو بیلنس ہے، جو بھی اس آرڈر کو توڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، وہ ہیں جو ایول بناتے ہیں، جو کہ شر کو، اور یہ جو ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں ان کی خرابی ان کے ذریعے سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جو اس میزان کو خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس قائم کیا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اس کو خراب کرتے ہیں۔ اب تیسری سٹوری آج شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر کی، جو کہ ہے ٹیسٹ آف اینڈ ٹرائل آف نالج۔ اور یہ علم کا جو فتنہ ہے، علم کا جو ٹیسٹ ہے، وہ اس کا سلوشن پہلا وہ کیا آتا ہے، جس کے بارے میں حضرت بار بار حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا،
اور اینڈ میں جو سٹوری کی اینڈنگ ہوتی تھی اس میں فرمایا قال ھذا فراق بینک و بینی و بینک، یہ ہے میرا اور تمہارا درمیان میں اب فراق ہو جائے گا، ہم ساتھ نہیں رہ سکیں گے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تمہیں جلدی وہ تعویل بتاؤں گا، ریزنز بتاؤں گا جس پہ تم صبر نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو پیشنس ہے نا، جو صبر ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا ورچو ہے، ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو عاجزی والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے متکبر لوگوں کے اندر صبر نہیں ہوتا، بے صبرے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جو عاجز لوگ ہوتے ہیں، جو ہمبل ہوتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، کندھا جھکا کے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی برا کہتا بھی رہے، کرتا بھی رہے، پھر بھی وہ انڈیور کرتے ہیں، وہ بڑھ بڑھ کے آگے سے جو ہے وہ اوپر سے نہیں ہو کے آتے، اور ان کو بھی اللہ کے جو دی ہوئی نالج ہے اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا، کہ جب کہ انسان کے اندر عاجزی آئے گی، صبر آئے گا، حلم آئے گا، پیشنس آئے گی، اور یہی پیشنس انسان کو عاجزی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ اس نالج سے بھی فائدہ تبھی اٹھا سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں دنیاوی علم لوگوں کے پاس آتا ہے اور عاجزی چلی جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف جو اس کہانی کے اندر اس کے بھی 3 مختلف حصے ہوتے ہیں۔ تو جو پہلا ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی کشتی ہوتی ہے، اس کے اندر توڑ دیتے ہیں اس کو، اس کو عیب دار بنا دیتے ہیں حضرت خضر۔ اس پہ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں یہ کیوں کیا؟ دوسری یہ والی سٹوری یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے کہ تیسری سٹوری یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس پہ بھی حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ اور تیسری جو سٹوری تھی اس میں یہ والی بتائی جا رہی ہے کہ ایک دیوار تھی اور وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کے لیے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور نکالیں اپنا خزانہ۔ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ وہ بہت روڈ لوگ تھے اس شہر میں، حضرت خضر نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو دوبارہ بنا دیا، تو حضرت خضر نے کہا آپ اس کے اوپر اجرت لے لیتے تو ہم اپنا کھانا وانا ہی کھا لیتے، آپ نے یہ ایسا کیوں کر دیا؟ تو اب یہ دیکھیں یہ جو کام کر رہے تھے حضرت خضر ایک کے بعد ایک، اس کی وجہ اس وقت نہیں بتا رہے تھے، بعد میں بتائی وجہ، جب کہ وہ الگ ہونے لگے، یعنی کہ ہر چیز کے پیچھے جو انہوں نے کام کیا تھا ایک حکمت تھی، ایک ریزن تھا، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، آپ کے رب کی رحمت سے طے ہوئے تھے یہ سارے معاملات، میں نے اپنی رائے سے یہ انجام نہیں دیا۔ یہ اصل حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو علم جو ہے وہ بھی تب فائدہ دیتا ہے جب اللہ کے حکم کے تابع رہ کر وہ کام کیا جائے۔ یاد رکھیے، ٹیسٹ آف نالج یا ٹرائل آف نالج میں ہم تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمیٹڈ فارم میں رکھیں گے، اللہ کے حکموں کو مانتے رہیں گے۔ اسی لیے جو دیکھیے اس مسلمانوں کا جو گولڈن ایرا تھا جس میں وہ فزکس اور میتھس اور اسٹرانومی ہر چیز میں بہت زیادہ آگے تھے، وہ اس لیے تھے کیونکہ وہ سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھے ہوتے تھے، قرآن کے حفاظ ہوتے تھے، اور پھر وہ ان دنیاوی جو ہم دنیاوی علوم سمجھتے ہیں جو کہ ایکچولی دین کا حصہ ہیں ان میں ایکسپرٹس ہوتے تھے۔ اس وجہ سے تو پھر اتنا اونچا جو ہے وہ انہوں نے ترقی کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، وہ صبر کر لیتے تو ان کے بارے میں جان سکتے تھے، یعنی کہ ہم مزید جان سکتے تھے کہ کیا کیا اور علم، موسیٰ علیہ السلام بھی مزید جان سکتے تھے، یعنی اگر وہ صبر کرتے رہتے، وہ ساتھ میں حضرت خضر کے ٹریول کرتے رہتے اور واقعات جانتے، اور یا پھر ان 2 بچوں کے بارے میں جان سکتے تھے کہ پھر ایونچولی کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو اب یہ جو صورت ہے یہ دور فتن میں پڑی جائے گی، اور ہم بھی دور فتن میں بار بار پوچھیں گے کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں ہو رہا ہے ایسا، کیوں ہو رہا ہے؟ تو ابھی آپ دیکھیے پوچھتے نہیں ہیں ہم کہ غزہ میں مسلمان کیوں پس رہے ہیں، کیوں بمباری ہو رہی ہے، وہ تو اللہ کا نام لیوا ہے۔ پھر ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ جنگوں کے اندر کیوں ہمارے ہمسائے ملک جو ہیں ان کے اوپر یہود اور نصارہ حملے کر رہے ہیں، وہ کٹ رہے ہیں، کوئی ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابر بنائے، ہمیں حکمتیں نہیں نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ریزنز نہیں نظر آ رہے کہ وہ اس کا جو اس پردے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ اور یہ جو 3 کہانیاں تھیں، اس میں جو پہلی کہانی تھی نا یہ اکنامک اور فائنینشیل نیچر کی تھی، کیونکہ وہ جو بادشاہ تھا وہ ہر اچھی کشتی کو قبضہ کر لیتا تھا۔ حضرت خضر نے کیوں اس کو ڈیمیج کیا؟ تاکہ وہ بادشاہ جو ہے
اس کے اوپر قبضہ نہ کر سکے. تو اس کے پیچھے ایک حکمت تھی ان لوگوں کے لیے کہ وہ تو کشتی کو دوبارہ جو ہے وہ فکس کر سکتے تھے، اور ان کی وہ جو لائیولی ہوڈ تھی، کیونکہ وہ نئی کشتی نہیں خرید سکتے تھے لیکن اس کو فکس تو کر سکتے تھے نا. تو اس کے پیچھے یہ حکمت تھی. اکنامک اور فائنینشیل نیچر کے بھی کئی ایسے چیزیں ہوں گی جو ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، دنیا میں ہو رہی ہوں گی. دوسرا تھا فیملی اور سوسائٹی، ان کو سیو کیا کرائم سے. یہ لڑکا جو تھا، جو بچہ تھا جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ وہ بڑے ہو کے اس نے آ، ماں باپ کو تکلیفیں دینی تھیں، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کو شرک کے اوپر ابھارنا تھا. تو کیسے کرائم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے بچاتے ہیں لوگوں کو اس کرائم سے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کوئی ایسے طریقے کیے ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اور تیسرا جو کام ہے سوشل ویلفیئر کا، کہ جو ایک شہر کے اندر حضرت خضر جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا شہر جو بہت روٹ تھے. تو یہ سوشل ویلفیئر کا کام کہ کمزوروں کی، اب وہ یتیم بچوں کی تھی نا وہ زمین، تو کمزوروں کے لیے کام کرنا، یہ بھی نالج جو ہے اس کا بہترین جو ٹرائل آف نالج ہے اس کا سولوشن ہے ہوتا ہے کہ انسان کو اگر نالج ملی ہے تو غریبوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے کام کیا جائے، ان کی تعلیم کے لیے بندوبست کیا جائے، خود پڑھایا جائے، وقت نکالیں، اپنی جو سکلز ہیں ان کے لیے یوز کی جائیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں اس ٹرائل سے نکالے گا. اور اس سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک، کئی دفعہ انسان دیکھیے سوشل ویلفیئر کے کام کر رہا ہوتا ہے، یا لوگوں کو، بچوں کو فری میں، جیسے مثلاً ہماری آرگنائزیشن میں پڑھایا جاتا ہے، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. بھئی دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر نالج دیا، ہمیں اگر کوئی طریقہ کار دیا ہے کرنے کا، ہمارے پاس اگر وقت ہے، صلاحیت ہے، تو ہمیں اپنا والنٹیئر کرنا چاہیے. ہمیں فری آف چارج، اب حضرت خضر نے ان سے چارج نہیں لیا تھا نا اس بستی والوں سے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں لی تھی. تو بغیر اجرت کے کام کرنا، والنٹیئر کر دینا، یہ بھی انسان کا علم کا صدقہ نکل جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے زیادہ. اور پھر یہ اللہ کا پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہ کیا ہے کہ دنیا کے لیے بھی پلان ہوتا ہے، ہمارے ملک کے لیے، گھروں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈیویجول بیسس پر بھی اور نیشن لیول کے اوپر بھی بڑا، یہ جو پلاننگ ہے اللہ کی، ہم نہیں وہ بڑی پکچر دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے، اللہ کا علم ہے، ہم نہیں جان سکتے. اور یہی اصل میں بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. چوتھی سٹوری آ گئی ذوالقرنین کی، جس میں ٹرائل آف اتھارٹی اور پاور، یعنی اقتدار کا جو ٹرائل ہے، ٹیسٹ ہے، وہ آ جاتا ہے. اور اس میں بھی اس کے 3 سفر ہیں جو بتائے گئے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ ہیں جی ذوالقرنین، سائرس یا خورس جو کہا جاتا ہے، پرشین رولر تھے. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ ہم عنقریب آپ کو ان کے اوپر، ان کے بارے میں بتائیں گے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا تھا، مکناہ فی الارض، زمین میں ان کو جو ہے وہ مکینت دی تھی اور ٹھہراؤ دیا تھا. اور ہر ہر بہترین جو ہے وہ ان کو ہر چیز کا ریسورسز پرووائڈ کیے تھے. اب اس میں آتا ہے کہ کچھ 50 ایک سال پہلے جو ہے وہ ایران نے سیلیبریٹ کیا تھا اس کی، ان کی ذوالقرنین کی 2500th اینیورسری. اور یہ ایرانی تھے، اور بہت زبردست بادشاہ گزرے ہیں یہ. انہوں نے 2 بڑی حکومتوں کو، 2 بڑے کنگڈمز کو جو ہے وہ کمبائن کیا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ بہت ینگ تھے، اور اس ڈر سے کہ ان کو مرڈر نہ کیا جائے، ختم مار نہ دیا جائے، ان کو ایک جگہ چھپا دیا گیا تھا. اور وہاں پر ایک پروفٹ یا ایک بہت ہی نیک کوئی اس وقت کے آدمی تھے، ولی اللہ تھے، جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی، پرورش کی تھی ان کے ساتھ. یعنی کہ یہ ناز و نام میں نہیں پلے تھے، بلکہ ایک طرح سے جو ہے وہ ان کی شروع سے بچپن سے ٹریننگ ہوئی تھی. اور پھر یہ ایک بہت بڑے جنرل ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنا جو لینڈ تھا اس کو ریکلیم کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 500 سال پہلے یہ جو ہے وہ انہوں نے رول کیا تھا دنیا میں. اور جو اس وقت کے بنی اسرائیل تھے، جوز تھے، ان کو انہوں نے ان کے لینڈ میں سیٹل کرایا تھا. اس وقت کے وہ مسلمان تھے، تو اس وقت ان کی مدد کی تھی. ایک تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دور میں سٹیبل تھا
جو لینڈ تھا، جو ان کی حکومت تھی، اس میں اسٹیبلٹی تھی، ریسورسز ہر قسم کے ملے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹیریل ریسورسز، نیچرل ریسورسز دیے تھے، ملٹری بہت زیادہ، انٹیلیجنس بہت زبردست تھی، پورا ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا. تو سببا فاتبع سببا، یعنی انہوں نے پھر مشنز کے اوپر یہ نکلے. تو جو اقتدار کا جو ٹرائل ہے جو اتھارٹی کا، اس کے اندر ان کے جو 3 ایکسپیڈیشنز ہیں، 3 جو سفر ہیں، ان سے 3 لیسنز ہر ایک سے نکلتے ہیں. پہلا تو جو سولوشن ہے ایک اقتدار کا جو ٹیسٹ ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس کے اندر ہمیں ٹپ ملتی ہے کہ جو ریسورسز ہیں دیے گئے ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں یا کچھ ہیں، ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے. آپ دیکھیے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ویسٹ کو بیچ دیا جاتا ہے، یہود و نصارہ کو جو ہے وہ ہمارے یہاں بیچی جا رہی ہیں چیزیں، دے دی جاتی ہیں. اتنے قیمتی ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے، چاہے وہ ڈائمنڈس کی جو ہے مائنز ہوں، چاہے کول مائنز ہوں، چاہے کوئی اور ہمارے پاس ریئر میٹلز نکل رہی ہوتی ہیں. یہ جو اقتدار ہے انسان کا، اس کے اندر کیا ہے کہ ان ریسورسز کو یوز کیا جائے بہترین طریقے سے، نہ اس کے اندر کرپشن کی جائے، نہ اس کے اندر کیک پیکس لیے جائیں، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک امانت سمجھتے ہوئے استعمال کیا جائے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ٹریول کر رہے ہیں. خورس اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ مکران کی کوسٹ ہے، پاکستان کی جو ایک سائڈ سے آتی ہے دوسری طرف، جو پہلا ان کا سفر تھا، ٹھیک ہے، جس میں یہ نکلے تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے، اور اس کو غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں، یعنی مرکی سا پانی تھا، یہ گدلا سا چشمہ تھا. اور اس نے وہاں پایا ایک قوم کو، اور ہم نے کہا ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو، چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. تو اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اور اپنے رب کی طرف، اور وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا. اور جو کوئی ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے، تو اس کے لیے ہم اچھی اجر ہے، اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم اپنے کاموں میں آسانی کریں گے اس کے لیے، یعنی ہم اس کے اوپر سختی نہیں کریں گے. تو جو بھی اچھا کام اور نیک عمل کرے گا، تو دنیا میں بھی ہم اس کو بہت اچھی طرح سے رکھیں گے، اس کو ایز آؤٹ کریں گے، اور آخرت میں تو وہ ہوگا ہی ہوگا. تو جو سیکنڈ سولوشن یہاں پر پتہ چلتا ہے، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا، اقتدار دیا، اتھارٹی دیا ہے، کسی کو بادشاہت دیا ہے یا کہیں پہ بھی، تو اس میں اس نے کرنا کیا ہے؟ جسٹس. ٹھیک ہے، اس نے اس نیشن کو کانکر کیا تھا، اس پہ فتح کیا تھا. وہ جو مرضی چاہے کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تھا آپ نے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کر دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ان کے اندر اچھائی تلاش کی، اور پبلک اناؤنسمنٹ کی کہ جو بھی جرم کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، اور جو لاز کو فالو کرے گا، جو اچھے کام کرتا رہے گا، نیکی کے کام، اس کے ساتھ اچھائی بھی ہوگی. تو اتنا جسٹس سسٹم، جو انصاف کا جو ہے کام، اس کا بول بالا ہونا، یہ ایک اقتدار کا سب سے پہلا آپ سمجھیے کہ رول ہے. اور ایک سولوشن پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو خرابی کر رہے ہیں ان کو سختی سے پنش کیا جائے، جو چوری کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان کو سختی سے پکڑا جائے. لیکن جو حق کے اوپر ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، جو سوشل ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، ان کو ریوارڈ کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. تیسرا سولوشن جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جب کہ انہوں نے ایک قوم کے پاس ٹریول کیا، اور وہاں پر ان کے لیے یاجوج ماجوج جو بار بار ان کے اوپر حملے کرتے تھے، انہوں نے شکایت کی ذوالقرنین سے کہ بھئی یہ یاجوج ماجوج، حالانکہ وہ قوم کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بات سمجھا بھی نہیں سکتے تھے اپنی، لیکن ذوالقرنین ایک اتھارٹی کے طور پر اس کو وہ بات ان کی سمجھ آئی. یعنی کمیونیکیشن جو ہے اس کو اچھا رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے پرسن آف اتھارٹی کے لیے، کہ اقتدار کے اوپر جو بندہ ہے اس کو بات لوگوں کی سمجھ آنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہا بات کیا کر رہے ہیں، اور غلط میننگ ہی لیے چلے جا رہا ہے. اس نے ایک تو ان کی بات سمجھی، دوسری جب اس نے وہ دیوار بنا لی جو کہ بہت مشکل تھی بنانی، اور اس میں اس نے ان سے کوئی اجر نہیں لی، اجرت کوئی نہیں لی. انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم آپ کو اجر دیں گے،
اجرت دیں گے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کوئی پیسے نہیں لیے. تو اقتدار جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جب اتنے ریسورسز پہلے سے دیے ہوئے ہوں، تو اس میں پھر کیا ہے کہ بندہ کرپشن نہ کرے، خود اپنی دولت بنانے کے پیچھے نہ پڑا رہے کہ میں یوں امیر ہو جاؤں، یوں امیر ہو جاؤں. نو، تھوڑے میں گزارا کرے اور اس کو ایک امانت کے طور پر لے، جس طرح ذوالقرنین نے کیا تھا. اور پھر جب وہ دیوار بنا دی، ہاں یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تم مجھ سے افرادی قوت دو، مین پاور. تو ہیومن ریسورس کو بہترین طور پر اس نے استعمال کیا. اور پھر جب وہ بن گئی دیوار، تو کیا کہا؟ قال ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کا کی رحمت ہے. اس نے سارا کریڈٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جو ہم بڑے بڑے کام کریں، اگر اقتدار مل کے کوئی بڑے کام کرتا ہے، کوئی سڑکیں بنا رہے ہیں، برجز بنا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ اپنا کوئی منہ میاں مٹھو نہ بنتے رہیں کہ جی ہم نے تو یوں کیا وہ کیا، بلکہ اللہ کی رحمت سمجھی جائے اس کو، کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے ہمارے رب کی. اور پھر یہ کہ اس کو جو بھی پروگرس ہے اس کو یہ ضرور جاننا کہ جب وقت آئے گا تو یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا، کہ جب اللہ کے پرومس کا وقت آئے گا، قیامت کا وقت آئے گا، تو یہ چورا چور ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، یعنی قیامت کا دن آئے گا. تو اقتدار کے جو ٹرائل ہے اتھارٹی کا، اس سے انسان کو اگر بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنی موت کا وقت یاد ہو، اللہ سے حساب کتاب کا وقت یاد ہو، اور ایک جو جواب دہی ہے وہ ہو انسان کے دل میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور یہ چاروں جو ٹرائلز ہیں اور ٹیسٹس ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. سورہ کہف کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے والا، اور دجال سمیت دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ لے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.